जब तक आँख में आंसू है इंसान खुदा का तसव्वुर तर्क नहीं कर सकता। हम मिसालें तो ढूंढते हैं मगर खुद मिसालें नहीं बनते। अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने वाले का अंदाज कड़वा होता है। हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फर्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार खत्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं होता। मोहब्बत चाहे कैसी भी हो सरिदा करना सिखा ही देती है। हर शख्स अपने महबूब की उंगली पकड़कर उसे अपने माजी की सैर ज़रूर करवाना चाहता है। हम इंसान में कितने अजीब होते हैं, जब हमारे पास फुर्सत और खुशी के लम्हात होते हैं तो उन्हें हम खुलकर जीने के बजाय खुद को मुस्तकबिल की उलझनों में खपा रखते हैं। और जब वही मुस्तकबिल हाल बनकर हम पर किसी आज़ाब की सूरत खुलता है तो हम बैठकर उस सुनहरे माजी की याद में आहें भरते और खुद को कोसते रहते हैं कि कितना अच्छा वक्त हमने यूं ही ज़ाय कर डाला। शायद इंसान का मुस्तकबिल सदा ही धुंधला, हाल हमेशा बेचैन और बेकैफियत, और माजी हमेशा दिलफरेब रहा है। हम समझते हैं कि लोग हमें बेइज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत और नेक नामी चली जाएगी, हम रुस्वा हो जाएंगे। लोग हमारे बारे में बातें करेंगे तो हम कभी सर उठा नहीं सकेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है हर इंसान की इज्जत। वो ना चाहे तो कोई रुस्वा नहीं हो सकता। हम बहुत थोड़ी ज़िंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं, ज़्यादातर तो दूसरों का भरम रखने में ही बसर हो जाती है। खामोशी सिर्फ बातें ख़त्म हो जाने के बाद ही नहीं आती, कभी कभी जब कहने के लिए बहुत ज़्यादा हो तब भी हमारे अल्फाज खो जाते हैं। गिरते आंसू और टूटे दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदा दिल लोगों की बातें मुर्दा दिल लोगों की समझ में नहीं आती। यादें भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है, ये हमें वो सब सोचकर हंसने पर मजबूर कर देती है जब हम किसी के साथ मिलकर रोए थे, और कभी हमें ये सोचकर रोने पर मजबूर कर देती है जब हम किसी के साथ मिलकर हंसे थे। जब इस्लाह हो जाएगी तो पहली चीज़ जो आप उठाकर बाहर फेंकेंगे वो गुस्सा है। मिला है ये हुक्म के लहजे को मोहतरम कर लो, इश्क तेरी रगे निचोड़ेगा, देख दीवाने हिम्मत ना हारना। आप जिसे नाराज समझते हैं मुमकिन है वो मुंतजिर हो आपका। लकीरें भी अजीब होती है, माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, ज़मीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, रिश्ते पर खिंच जाएं तो दीवार बना देती है। सफ़ेद गुलाब का साया भी सियाह ही होता है। कोई सफ़र भी लाहासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। इत्मीनान भी अंदर से आता है और ज़मीन के कोड़े भी अंदर से लगते हैं। खुशी की कोपल भी अंदर से फूटती है और आंसुओं की आबशार भी अंदर से उमड़ती है। खौफ का आतिश फिशा भी अंदर से फटता है और सुकून की नदियाँ भी अंदर से बहती हैं। तो बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं, तुम्हारी कायनात तुम्हारे अंदर ही सिमटी हुई है। ये अंदर जैसे जैसे दरियाफ्त होगा
باہر ویسا ہی دکھے گا، تو باہر کی دنیا اندر کی اینٹوں سے ہی بنے گی۔ خوشیاں میں تو نیندوں کا بھی رہتا ہے سلسلہ، غمخوار بچھڑ جائے تو سویا نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ رب العزت کی محبت دنیا کے ہر زہر کا تریاق ہے۔ دعا ایک حیرت انگیز تبادلہ ہے، اس میں روح کا بوجھ منتقل کر دیا جاتا ہے اور بدلے میں ایک عجیب قسم کی سرشاری آپ کا نصیب بنتی ہے۔ اس سرشاری کی اتنی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ دعا مانگنے والوں کی، یعنی ہر بندہ اپنی اہلیت کے مطابق فیض پاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر کے جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود سے راضی رہنا عقل کی تباہی کی علامت ہے۔ اگر روح کے ساتھی دوسری روح ہو تو دونوں میں وجود کا ساتھ نہیں ہوتا۔ جو روحانی تعلق ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں۔ کسی کو تم چاہو تو کوئی گمان نہیں، اگر تم چاہے جاؤ تو خود پر فخر کرنا۔ روح حقیقت میں مجرد اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ محض زبان اور قلم سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے میں سے کیا فائدہ؟ ضرورت تو اس کی ہے کہ ان خوبیوں کو واقعات کی دنیا میں سامنے لایا جائے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا سا فرق ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور ذرا سی لاپرواہی سے نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ خوف کھا کر موت نہیں رکتی بلکہ زندگی رک جاتی ہے۔ زندگی میں اب تک یہی سیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے سے کافی ہیں۔ جو بھی ملا سبق دے گیا، زندگی میں ہر شخص استاد نکلا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ کب کہا تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گی۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ مجھے عشق تیری ادا سے ہے، مجھے عشق تیری رضا سے ہے۔ میرا عشق فانی و نہ تباہ، اسے اپنے عشق سے مار دیں۔ عشق وہ نسخہ ہے جو دو کو ایک کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ عشق جزو کو کل کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے میں جنت دے دی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ خدا کے خاص بندے خاص جلوے دیکھ لیتے ہیں، فرشتوں نے بھی جو نہ دیکھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تصور میں جو طاقت ہے تصور میں نہیں آتی، رہو تم لاکھ اور دو میں مگر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں ازل سے بندہ عشق ہوں، مجھے زہد و کفر کا غم نہیں۔ جو ہے پردوں میں پنہا
چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، کوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق۔ سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں، آنکھوں کے آر پار ہے اور صبح و شام ہے، یعنی ایک انتظار ہے اور صبح و شام ہے، اندر بس ایک سکوت لہو چاٹتا ہوا، باہر ایک انتشار ہے اور صبح و شام ہے۔ کسی کے دن کو خوش کر دو کہ یہ حج اکبر کے برابر ہے، 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلی کی گزرگاہ ہے۔ خود سے لڑی جنگ کی دوسروں کو خبر تک نہیں ہوتی، چہرے یا جسم پر کوئی خراش جو نہیں ملتی، لیکن اس جنگ میں اندر کی دنیا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جو عمل تمہارے جسم اور روح کو نقصان دے وہ گناہ ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا، ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا۔ تیرے در پہ ایسے کھڑے ہیں ہم جیسے در بدر ٹھکانا ہوا، میں کیوں رکھوں خبر سنسار کی، میرا اپنا یار بیگانہ ہوا۔ نہ ہے اب آس کوئی نہ کوئی تقریر باقی ہے، فقط کاغذ کا ٹکڑا ہوں میری تحریر باقی ہے۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی صحیح۔ میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور یہ لوگ پراسرار سمجھتے ہیں مجھے۔ میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں، مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے اسے سننے کی تکلیف نہ دو، قرار دے کر بھی بے قرار کر دی گئی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ یاد رکھے انسان، ایسے بلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تیری گرفت میرا مرتبہ بڑھاتی ہے، مجھے تو اپنی محبت میں مبتلا رکھنا۔ عشق و خودی کی راہیوں پر فتوے ہزار، منزلیں ان کی کیا جانے دنیا کے طلبکار۔ اے مولا امیدیں ٹوٹ گئی ہیں سوائے تجھ سے، رقص درویش کا یہ سلسلہ دنیا سے نہ جوڑ، یہ کسی اور ہی لذت کی جھومتے ہیں۔ میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں، میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر عرصوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ مومن کی شناخت اس کی عبادت نہیں، اس کے معاملات ہے۔ تم روتے ہو مرنے والوں پر، تمہیں جینے والوں کی بے بسی نہیں دکھتی، اور اللہ سے بہتر تو تمہارے حق میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔
تم نے ستم لایا جس پر تنہا سمجھ کر وہ شخص اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ واعظوں میں یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہاتھ میں لے کے سر بیٹھا ہوں، مولا یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں نا، کب سے تیرے در پہ بیٹھا ہوں۔ عشق کو پی جا عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے بس یار اندر۔ حادثوں کی زد میں ہے تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے، ہم صورتوں کے بھی قارن لوگ ہو۔ تم نے دیکھا ہے کبھی آنکھ میں بہتا ہوا خواب، تم نے سمجھے ہے کبھی ہونٹ پہ سہمے ہوئے لفظ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے۔ اس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے ہیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس قیامت کے دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص داغ کھول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔